सयुसीबु रूट बताएगा कोई? शाहसन की स्वाद व बे। सा किसकी अलामत है? मुस्तकबिल। युसीबु क्या है? मुजारे। शाबाश, मुजारे। वाहिद गायब मुज़क्कर। सयुसीबु अन करीब पहुंचेगी अल्लज़ीना उन लोगों को। ये असल में जी जो आई ये उर्दू तर्जुमा है ना, वरना ये मुज़क्कर है। अल्लज़ीना उन लोगों को, अल्लज़ीना क्या है? इसमें मौसूल। शाबाश। अजरमू जिन्होंने जुर्म किया। सगारन जिल्लत, सगीर की जमा है सगार। छोटे को, हकीर को, घटिया को, ठीक है, उसी से सगार आ गया। कमसिन को भी कहते हैं, दोनों तरह इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव भी इस्तेमाल होता है, नेगेटिव भी इस्तेमाल होता है। यहाँ नेगेटिव इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सहाबा के लिए टर्म इस्तेमाल होती है सिगार सहाबा, कबार सहाबा। तो सिगार जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कमसिन थे, जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर वगैरह, और किबार सहाबा जो आपकी जिंदगी में बड़े थे और उन्होंने आपका ज्यादा आपसे सीखा, तो सारे। तो आमतौर पर ये दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। ये हम टेक्स्ट के जरिए देखते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव। इंदल्लाही अल्लाह के हाँ, अन करीब पहुंचेगी उन लोगों को जिल्लत जिन्होंने जुराइम किए अल्लाह के हाँ, यानी अल्लाह के हाँ वो लोग छोटे कर दिए जाएंगे, हकीर हो जाएंगे। कौन? अजरामू जिन्होंने जुर्म किए। अब ये भी क्या है? फेल, माजी, जमा, मुज़क्कर, गायब। वो लोग जिन्होंने जुराइम किए अनकरीब अल्लाह के हाँ वो हकीर होकर रह जाएंगे, छोटे होकर रह जाएंगे, ठीक है। अब देखिए उर्दू में भी छोटा दोनों मानों में इस्तेमाल होता है, एक उम्र में छोटा और दूसरा हैसियत में कमतर। तो यहाँ हैसियत में, रुतबे में कमतर होने की बात हो रही है। क़यामत के दिन जो मुत्तकी अफराद हैं उनके रुतबे बड़े होंगे और जो गैर मुत्तकी हैं, नाफरमान हैं, वो अल्लाह की नजरों में हकीर होंगे, अल्लाह उनको अहमियत नहीं देंगे। वाह और अजाबुन अजाब, शदीदुन सख्त, बिमा इसलिए के कानू थे वो यमकुरूना मकरो फरेब करते। कानू वो थे, काना यकूनू से है, और यमकुरूना फेल है, मुजारे है, जमा है, मुज़क्कर है, गायब है। और उन्हें अज़ाब शदीद मिलेगा इसलिए कि वो चालें चला करते थे। अज़ाबुन शदीदुन ये क्या है? नकीरा है, शाबाश, दोनों नकीरा है। अज़ाब इस्म है और शदीद क्या है? नहीं, इस्म है, वो भी इस्म है, मगर क्या है वो इस्म, क्या कहलाएगा वो? सिफत, सिफ्त नहीं, सिफत। लफ्ज जो है ना सिफत होता है, तो इसमें सिफत है। जो चीज, जो इस्म किसी चीज की कैफियत बयान करे उसे इसमें सिफत कहते हैं। तो अजाब की कैफियत बयान कर रहा है ना शदीद, तो अजाबुन शदीदुन, अजाब इस्म है और शदीद उसकी कैफियत है। तो अजाबुन शदीदुन मिला तो मुरक्कब बन गया, मुरक्कबे तौसीफी। जी एडजेक्टिव, मुरक्कबे तौसीफी, सिफत बयान करने वाला मुरक्कब। अब आपने देखे कि मुरक्कबों, अभी सुनते जाएं, जब हम ग्रामर करेंगे साथ साथ समझ आएगी, लेकिन सुनते जाएं ताकि आशनाई तो हो ना, शनासाई तो हो। मुरक्कबे जारी जो हर से जर के साथ बनता है, मुरक्कबे इजाफी जो दो चीजों का रिश्ता जाहिर करता है, और मुरक्कबे तौसीफी जो चीज की सिफत जाहिर कर रहा हो। ठीक है, यहाँ तक तो पता चला ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह फरमा रहे हैं कि करीब मुजरिमों को अल्लाह के यहाँ हकीर और रुसवा कर दिया जाएगा और उन्हें अज़ाब शदीद पहुंचेगा, इसलिए कि वो चाले चलते हैं। कौन मुजरिम?
کون سے کافر؟ وہی جو کہہ رہے ہیں کہ نبوت ہم پر آئے گی تو وہ مانیں گے. تو کیا چال چل رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو ان کی چال چلنے کی سبب سے سزا ملے گی. تو کیا چال چل رہے ہیں؟ یہی کہ اسی پر رسالت کیوں آئی، ہم پر رسول کیوں نہیں آیا، فرشتہ کیوں نہیں آیا، ہمیں رسول کیوں نہیں بنایا گیا. اگر فرشتہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہم مان لیں گے. تو یہ عام لوگوں کو جن کی سوچ محدود ہے نا، زیادہ عقل نہیں، ان کو بہکانے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، بے وقوف ہوتے ہیں لوگ، اتنی عقل نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو لوگوں کو بہکانے کی یہ بھی ایک چال، مختلف چالوں کی طرف. تو اللہ فرما رہی ہے ان چالوں کے سبب سے ان کو سزا ملے گی. تو ان کا یہ کہنا ان کی لا علمی پر منحصر نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی چال تھی عام افراد کو، عوام کو بہکانے کی. اسی لیے اللہ نے ان کے لیے دو باتیں بیان کی. ایک، روز قیامت یہ حقیر کر دیے جائیں گے. کیوں؟ کہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بناتے تھے نا، جیسے ابو جہل وغیرہ، اور انہوں نے یہ بار بار کہا کہ تم ہی رہ گئے تھے نبی بنانے کے لیے. حتیٰ کہ اب طائف بھی گئے تھے تو ابی علیہ کے بھائی نے کہا تھا نا تمہیں ملے تھے نبی چننے کے لیے اللہ کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اترتے تھے اپنے گھر سے، یہ لوگ مذاق میں کیا کہتے تھے، لو وہ آ گیا جسے اللہ نے دنیا کا حاکم بنانا ہے، جسے اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا ہے، اس طرح کا معاذ اللہ سے مذاق آپ کا اڑاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے، ہم زیادہ بڑے ہیں، ہم سردار ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. تو اللہ نے اسی کے جواب میں کہا کہ آج اگر دنیا میں نے تمہیں عزت دے رکھی ہے تو قیامت کے دن کیا ہوگا، میں تمہیں رسوا کر دوں گا، حقیر کر دوں گا. اور دوسری بات کیا بتائی، عذاب شدید ملے گا، اس لیے کہ تم نبی کے خلاف چالے چلتے ہو، دین کے خلاف چالے چلتے ہو. ٹھیک ہے. تو من جو یریدی ارادہ کرتا ہے، یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ. یریدو کا مطلب ہوتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے، ارادہ یرادو سے ہے نا، اور مضارع ہے یہ. یرید اللہ ہی اللہ ارادہ کرتا ہے. فمن یرید اللہ، تو جس کے لیے ارادہ کرے اللہ، ان کے یہدیہ ہدایت دے اس کو، یہدیہ وہ ہدایت دے ہوں اس کو. اصل میں یہدی ہے نا، یہدی آپ کو پتا ہے مضارع کا صیغہ ہے، وہ ہدایت دیتا ہے. اب یہ کے اوپر زبر آ گئی ہوں کے ساتھ ملانے کے لیے، ضمیر ساتھ ملنے کی، اس لیے زبر آئی. یہدیہ وہ ہدایت دے اس کو، یشرح وہ کھول دیتا ہے، صدرہ سینہ اس کا، یہ اسلامی اسلام کے لیے. لام زیر لی حرف جر ہے، اسلاموں کو اس سے زیر دے دی، لیل اسلامی مرکب جاری بن گیا. صدرہ بھی مرکب ہے، صدر اور ہوں، تو ہو جو ہے ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اسم اور اس میں ضمیر دونوں آ گئے. صدرہ اس کا سینہ، یشرح وہ کھول دیتا ہے. کیا ہے یہ مضارع، یشرح تھا، یشرح ہوا، یہ تبدیلی آئی جملے میں استعمال کے لیے، اس کے اصول سے آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، پس اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. کیسے کھولا جاتا ہے سینہ؟ احکام کو قبول کرنے کی صلاحیت دیتی. ٹھیک ہے، اللہ رب کریم دین کو قبول کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. کیونکہ جب ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، پیدائشی مسلمان، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہوتا ہے نا، کیونکہ سارے احکامات ہمارے تصورات کے برعکس ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ جو غیر مسلم ہوگا اس کو کتنا مشکل لگے گا. تو پھر اللہ دل کھول دیتے ہیں، اور دل کھلنے سے انسان سچائی کو قبول کرنے لگتا ہے. تو یہ مان لیتا ہے کہ میرے ماں باپ غلط تھے، تو یہ مان لیتا ہے کہ میں اب تک غلط راستے پر تھا، تو یہ مان لیتا ہے کہ فرقہ بندی میں مجھے کچھ نہیں ملنا، مجھے قرآن و سنت کو فالو کرنا. تو وہ پھر گروہوں سے الگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ساری توفیق کس سے آتی ہے؟ شرح صدر سے. اور شرح صدر کون کرتا ہے؟ اللہ کریم.
کسی بندے کے ہاتھ میں وہ سینہ کھولتا ہے تو پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے اپنی شکل کا دیکھیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کی رحمت اور ہدایت کی ایک نشانی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا اللہ جدو چاہے گا ہدایت دے دے گا, لیکن ہدایت کی ایک علامت ایک نشانی کیا ہے؟ قرآن کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے. جو دین کو قبول کر سکتا ہے وہی ہدایت پائے گا, اور جو کہتا ہے رحم جو سانو سب پتا ہے وہ کیسے ہدایت پاتا ہے؟ آپ سے کوئی راستہ پوچھے اور آپ اس کو کہیں کہ یہ کر لے کر یوں کرنا, وہ بات کاٹ دے کہ ہاں ہاں مجھے پتا مجھے پتا, تو اس کو راستہ پتا چلے نہیں چلے گا. جو تسلی سے بات سنے گا اور پھر آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرے گا وہی پہنچے گا. پھر اسی طرح جو بندہ اللہ کے حکم کو ہر چیز پر فوقیت دے گا وہی ہدایت پائے گا, اور جو کہے گا کہ نہیں اللہ کا حکم تو یہ ہے مگر میرے ماں باپ یوں کرتے تھے یا میرے بہن بھائی یوں کرتے تھے تو میں قبول نہیں کر سکتا, تو پھر وہ بھی ہدایت نہیں پائے گا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کلاس میں جب آپ پڑھتے ہیں کچھ بھی پڑھیں, میتھ پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں, جو آپ کا ٹیچر ہے اور جو آپ کا سلیبس ہے آپ اسی کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کہیں گے نہیں نہیں سر وہ ٹھیک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ضرب چلی کا یہ ایسے تھا مگر میرے ابو تو کہتے ہیں یوں نہیں یوں ہوتا, تو پھر آپ کیسے سیکھیں گے؟ پھر نہیں سیکھتے. آپ اپنے استاد کے انسٹرکشن کو اور اپنے آتھورائزڈ جو ہے آپ کا ہے سلیبس اس کو فالو کرنا ہے. تو بس یہی بات ہے کہ ہدایت تو اللہ نے ہی دینی ہے, لیکن ہدایت کے لیے قبولیت ضروری ہے, اور قبولیت آتی ہے شرح صدر سے, اور شرح صدر کی بنیاد کیا ہے؟ خلوص. آپ جو بھی کام کر رہے ہو خالص نیت سے کر رہے ہیں. اگر آپ میں خلوص ہوگا نا تو آپ چنے جائیں گے. اس کی مثال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عمر بن حشام یعنی ابو جہل. ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ دونوں عمروں میں سے ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو شوقت عطا کر, چاہے وہ عمر بن خطاب ہوتے یا عمر بن حشام ہوتا, دونوں ہی اسلام دشمن تھے. ابو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دشمن تھے نا اسلام کے, آپ کو مار دے سکتے تو چلے گئے تھے. اللہ نے عمر بن خطاب کو چنا اور عمر بن حشام کو ریجیکٹ کیا. وجہ دل کی کیفیت. کیا کیفیت دل کی؟ عمر دشمن بھی تھے تو خلوص کے ساتھ تھے, وہ اپنے دین کو صحیح سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو غلط سمجھتے تھے. اس میں کوئی سرداری کی تمنا نہیں تھی ان کی, کوئی یہ نہیں تھا کہ میں ان سے افضل ہوں, میں اس سے برتر ہوں, قبائلی تعصب نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. وہ خالص بنیاد پر اپنے دین کو بت پرستی کو صحیح سمجھتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گمراہ سمجھتے تھے, اور ان کے فالوورز کو بھی گمراہ سمجھتے تھے. لہٰذا دشمن تھے خالص دین کی بنیاد پر. یعنی وہ جو کچھ کر رہے تھے اپنے خیال میں اللہ کے لیے کر رہے تھے, کیونکہ مانتے تو اللہ کو تھے نا, دین ابراہیمی کو مانتے تھے, اس کی شکل بدل دی تھی, تو وہ خالص اپنے دین کے لیے خالص اللہ کے لیے کر رہے تھے, اسی لیے اللہ نے ان کو چن لیا. اور عمر بن حشام یعنی ابو جہل کس لیے کر رہا تھا؟ سرداری کے لیے اور اپنے قبیلے کے لیے. جیسے آپ نے ابھی رحیق المختوم میں پڑھا کہ ایک مرتبہ 3 بڑے سردار, ایک عتبہ بن ربیعہ تھا, ایک ابو جہل تھا, اور ایک ولید بن مغیرہ تھا غالباً, تیسرے کے نام میں بہرحال مجھے شبہ ہے. یہ تینوں رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ کر چھپ کر قرآن سن رہے تھے. آپ تہجد پڑھتے تھے, اس سے قرآن پڑھتے تھے. تو جب واپس جانے لگے تو ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہو گیا اور تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. تو پھر بعد میں دن کے وقت جب بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ تم بڑے عقل مند ہو. ابو الحکم, ابو جہل کا لقب ابو الحکم تھا نا اسلام سے پہلے, تو تم بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو جو کچھ سنا اس کے بارے میں. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جو کچھ سنا وہ تو میں نے سنا, یعنی اس کے بارے میں رائے نہیں دی نا. کہنے لگا جو کچھ میں نے سنا وہ تو میں نے سنا, لیکن بات یہ ہے کہ بنی عبد مناف سے قربانیاں لی تو ہم نے بھی دی, انہوں نے سواریاں لی تو ہم نے بھی دی, انہوں نے حاجیوں کو کھانا کھلایا ہم نے بھی کھلایا, انہوں نے کعبے کی خدمت کی ہم نے بھی کی. آج ان میں سے ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, تو اللہ کی قسم میں تو نہیں مانوں گا, کیونکہ اس طرح وہ ہم سے بازی لے جائیں گے, سبقت لے جائیں گے. بالکل. اور پھر وہ کہا کرتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو,
تو محمد تم جو کہتے ہیں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اگر میں تمہیں نبی مان لوں تو میرا خاندان بنو امیہ ہمیشہ کے لیے بنی عبد مناف کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے۔ اس کا یہ تعصب، یہ تکبر، حق دشمنی اس کی وجہ سے ریجیکٹ ہوا، اور عمر بن خطاب کیوں سلیکٹ ہو گئے کہ وہ پوری خلوص کے ساتھ کہہ رہے تھے جو بھی کہہ رہے تھے، انہیں یقین تھا وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے ساتھ وہ خالص تھے، چاہے ان کا طریقہ غلط ہے۔ تو پھر خلوص کے بنا پر شرح صدر ملتا ہے، سچائی کے بنا پر، وفاداری کے بنا پر شرح صدر ملتا ہے۔ اس وفاداری اور اللہ کے ساتھ وابستگی کا انعام ہے شرح صدر، اور شرح صدر کا انعام ہے اسلام، اور اسلام کا انعام ہے ہدایت، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ساتھ وفاداری کا، استواری کا انعام ہے شرح صدر، شرح صدر کا نتیجہ یا انعام ہے اسلام، اور اسلام کا نتیجہ اور انعام کیا ہے؟ ہدایت۔ تو پھر اللہ آپ پہ ہدایت دے دے گا تو اصول نہیں ہوتا، اللہ سے وابستگی تو استوار کریں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار، تو اپنے اصل شجر کے ساتھ وابستہ تو ہو جائیں، پھر بہار بھی آئے انشاءاللہ۔ ومن، اور جس کے لیے یرید وہ ارادہ کر لیتا ہے ان کے یضلہ اسے بھٹکا دے، یجعل کر دیتا ہے صدرہ اس کا سینہ ضیقا تنگ، حرجا جھکڑا ہوا، کانما گویا کہ یصعد وہ چڑھتا ہے فی السماء آسمان میں۔ یرید کو آپ نے اوپر دیکھا وہی نیچے بھی ہے، ان یہ کہ یضلہ ہو ضمیر ہے ہٹا دے، باقی کیا بچا؟ یضلہ، کیا ہے یضلہ؟ مضارع ہے، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، احسن کی، تو یضلہ ہونا چاہیے تھا نا، یضلہ کیوں ہوا؟ عائشہ آپ بتائیں، یضلہ کیوں آیا؟ نہیں، ان کی وجہ سے، ان ناصبہ مضارع، مضارع کو نصب ہمیشہ وہ حرف دیتے ہیں جو ناصبہ مضارع ہوتے ہیں، ان، لن، ٹھیک ہے، اور بھی ہیں، ابھی آپ دو پڑھنے کے کثرت سے یہی دو آتے ہیں، ان، لن، یہ کیا کرتے ہیں؟ مضارع کو نصب دے دیتے ہیں، یذلو کو یذلا کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا نصب دینا، یہ ہمیشہ آخری حرف پر ہی کنسیڈر ہوتا ہے، یہ تبدیلی ہمیشہ آخری حرف پر ہی ہوتی ہے، یہ اصول۔ ہو ضمیر ہے، یجعل کر دیتا ہے، یہ یا جادو تھا، یا جل ہوا جیسے یشرح ہوا اوپر، صدرہ اس کا سینہ ضیقاً تنگ، کیا ہے ضیقاً؟ اسم ہے، نکیرہ ہے، حرجن یہ بھی اسم ہے، نکیرہ ہے، ہاں اس میں صفت، ٹھیک ہے۔ ضیقاً تنگ، اور تنگ کی کیفیت ہے حرجن جھکڑا ہوا، جھکڑنے سے تنگ ہوتا ہے، تو ضیقاً حرجن مرکب توصیفی، مرکب توصیفی کا پتہ چلا۔ اب دیکھیں کانما، یہ تین حروف ہیں جن کا یہ مرکب ہے، کا انا ما، کا انا ما، شناخت ہو رہی ہے، ما جو، انا کے، اور کا ہے حرف تشبیہ، جیسا، کا انا ما جیسا کہ، گویا کہ، یصعد یہ کیا ہے؟ مضارع ہے، شاباش، مضارع ہے، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، ٹھیک ہے۔ صاد عین دال اس کا روٹ ہے، اس سے صعود کا لفظ بھی بنتا ہے، بلندی، تو یصعد وہ بلندی پر چڑھتا ہے، کتنی بلندی پر؟ فی السماء آسمان میں، فی حرف جر ہے، السمائی اسم ہے، السماء کو سمائی کر دیا فی نے، تو فی السمائی کیا بنا؟ مرکب جاری، فی حرف جر ہے نا، تو فی السماء مرکب جاری،
اور السمائی کو کہیں گے اس میں مجرور جس پر جار کا حرف آیا. ٹھیک ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ اور جسے وہ گمراہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا اس کا سینہ اس طرح تنگ کر دیتا ہے گویا جھکڑا ہوا ہے. كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ایسے جھکڑن محسوس ہوتی ہے گویا وہ آسمان تک کی بلندی پر چڑھ گیا. بلندی پر چڑھنے سے سینہ گھٹتا ہے. کبھی اتفاق ہوا زیادہ بلندی چڑھنے کا؟ کہیں مری وغیرہ گئے ہوں کہیں گئے ہوں. ہاں اور سانس پھولتے تو سینہ میں جھکڑن محسوس ہوتی ہے اگر زیادہ بلندی پر چڑھنا پڑے. جب میں چائنا گئی تو وال آف چائنا کی ہم نے کلائمبنگ کی. تو آپ کو پتا ہے بہت سیڑھیاں ہیں تو وہ تو بہت بڑی ہے کسی ایک جگہ سے بندہ چڑھ جائے. جگہ جگہ سیڑھیاں. تو جہاں سے ہم چڑھے تو اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں پتا نہیں 150 سیڑھیاں تھی کہ 250 سیڑھیاں تھی. وہ چڑھ تو گئے تو پھر ایسے ہی لگ رہا تھا کہ سینے میں نا جسے گرا لگا دی. مجھے تو نہیں لگ رہا تھا تو ویسے مجھے استے میں باقیوں کو بھی سانس چڑھا ہوا تھا لیکن یہ کہ مجھے لٹرلی یہ کیفیت آج سینہ کسی نے نا باندھ دیا. تو پھر وہاں 10-15 منٹ بیٹھے پھر اترے. تو چڑھنے میں بہت مشقت آتی ہے اور سانس انسان کا پھولتا ہے. زیادہ بلندی پہ چڑھے تو زیادہ مشقت آتی ہے. تو اگر کوئی آسمان جتنی بلندی پر بغیر رکے چڑھے تو کیا ہوگا؟ بالکل ہی دم گھٹ جائے گا نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو میں گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہوں اس کا دل اسلام سے تنگ ہو جاتا ہے. اس کا ایسے دم گھٹتا ہے اسلام کی بات سن کر اللہ کے قوانین سن کر جیسے آسمان تک چڑھ کر گیا ہو. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو غصہ بھی آتا ہے. بنیادی طور پر بات یہ کہ بات برداشت نہیں ہوتی. اب برداشت نہیں ہوتی تو ریئیکشن کچھ بھی ہو سکتا ہے. غصہ یا چھوٹا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ یعنی بڑے کو بتا رہے ہیں چھوٹا بتا رہا ہے بڑے کو تو بڑا ڈانٹ ڈپٹ کر لیتا ہے غصہ کر لیتا ہے. اگر بڑا چھوٹے کو بتا رہا ہے اور وہ برداشت یعنی کہ اپنا غصہ ظاہر نہیں کر سکتا تو کوٹتے رہتے ہیں. جیسے فرض کریں کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو سمجھا رہا ہے اور بیوی نہیں ماننا چاہتی تو کیا کرتے ہیں؟ کوٹتے ہی ہے غصہ کرتی ہے پیچھے برائیاں کرتی ہیں. اگر بیوی شوہر کو بتا رہی ہے تو شوہر کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں اور برا بلا کہتے ہیں جانے پر پابندی لگا دیتے ہیں. یہی وہ ہوتا ہے نا. تو یہ ریئیکشن کیا ہوگا یہ تو اپنی اپنی حالت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن بنیادی طور پر ان سے برداشت نہیں ہوتا. ان کو دل میں تکلیف ہوتی ہے سانس رکنے لگتا ہے. بنیادی بات یہ ہے. تو جیسے سانس رکنے سے انسان تڑپتا ہے نا کہ میں کچھ بھی کروں اور سانس میں اس طرح ان کا دم گھٹتا ہے اسلام کے احکامات سے. یہ کہتے ہیں بھاگے کہ کہیں جا کر سانس. ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا تل ملا ہی اٹھتا ہے تو غصہ مت کریں اس پر. وہ تو بیمار ہے سانس کا مریض ہے. اگر ایک بندہ سانس کا مریض ہو اور آپ اس کے ارد گرد زیادہ تیز خوشبو اسپرے کر دیں یا دھول اڑا دیں تو اس کا دم گھٹے گا نا. وہ تو چیخے گا وہ تو شور مچائے گا. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس سے لڑیں گے اس کو ماریں گے؟ نہیں. آپ کھڑکی کھول دیں گے تاکہ تازہ ہوا ہے وہ سانس لے سکے ہے نا. آپ اس سے رحم کھائیں گے کہ سانس کا مریض ہے بیچارہ. اسی طرح یہ بھی دمے کے مریض ہیں. ان کو جب اچھی بات پیش کی جاتی ہے یہ برداشت نہیں کر پاتے. یہ سفر طے نہیں کر سکتے بلندی کا. ہمت نہیں ہے ان کے اندر. تو ان پر غصہ نہیں کرنا. ان کے لیے دعائیں خیر کرنی. دوا بھی ہے لیکن دوا تو تب لیں گے نا جب لینے پر آمادہ ہوں گے. دوا ہے قرآن کو پڑھنا سمجھنا تو وہ تو جب لینے پر آمادہ ہوں گے تبھی لیں گے. ہم ان کو گرا کر سینے کو چڑھ کے نہیں دے سکتے لیکن دعا تو کر سکتے. تو اس کے لیے دعا کریں کہ اس بیچارے کو اللہ شفا عطا کرے دمے کے مرض سے نجات دے. یہ بھی بلندی کے 4 قدم طے کر سکتے. اس میں بھی ہمت آ جائے. تو ایک ہوتا ہے جسمانی دمہ وہ آپ کو دنیاوی بلند مقامات سے روک دیتا ہے اور ایک ہوتا ہے روحانی دمہ دل کی گھٹن کی کیفیت یہ آپ کو اللہ کے قرب سے روک دیتا ہے. تو اس سے بڑی محرومی کیا؟ اب دیکھیں ابو جہل سے بڑھ کر محروم کون ہوگا؟ ابو طالب سے بڑھ کر محروم کون ہوگا؟ ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری. آپ کی خدمت کی آپ کا ساتھ دیا اور دل کی اس گھٹن کے ہاتھوں دین قبول بھی کر. کتنی محرومی ہے. ابو جہل کو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ساتھ پایا اور دین نہیں پا سکا. تو
یہ شدید محرومی ہے. اب یہاں یہ کہ اللہ گھٹن پیدا کر دیتے ہیں, اللہ ہر کام کا اپنی طرف جو اشارہ کرتے ہیں نا وہ ایک پروسیس کی بات ہے. پروسیس اللہ نے بنایا ہے نا, سسٹم اللہ نے بنایا ہے, اللہ کرتے کچھ نہیں ہے. ہر انسان جس طرح کے کام کرتا ہے اسی طرح کے نتیجے بھگت. تو آپ دیکھیے کسی بندے کو دما کب ہوتا فزیکلی, دھول مٹی سے جو سسٹم کی خرابی ہے اس کی وجہ سے ہے نا, یہ جو ہے پولوشن سے. اب اس کے بعد اس کے پاس دو راستے ہیں, یا تو وہ احتیاط کرے, علاج کرے اور ٹھیک ہو جائے, بہتر ہو جائے, اور یا پھر وہ اس کو بڑھاتا چلا جائے, میں نے کھٹا کھانا ہے, میں نے ٹھنڈا کھانا ہے, میں نہیں پرہیز کر سکتا, اپنے بس میں. اسی طرح یہ روحانی جو ہمارے اندر مرض آتا ہے نا روحانی, یہ بھی ارد گرد کے ماحول کی خرابی سے آتا ہے. جیسے یہ دنیاوی پولوشن ہے نا, اسی طرح شرک کی نجاست بھی تو بکھری ہوئی ہے, بدعتوں کی نجاست بھی بکھری ہوئی ہے, دین میں تبدیلی کی نجاست بھی بکھری ہوئی ہے, گروہ بندی کی نجاست بھی بکھری ہوئی ہے. تو کہیں نہ کہیں انسان آلودہ ہو جاتا ہے, پھنس جاتا ہے. کوئی نجاست جسم میں سرایت کر جاتی ہے تو دل میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ روحانی قسم کا دما ہو جاتا ہے. دین کو, قرآن کو قبول کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. اب اس سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی پرہیز کرے اور علاج کرے. ٹھیک ہے, یعنی ایسے لوگوں کی صحبت چھوڑیں جو دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اور علاج کو قبول کریں. سب سے اہم بات, قرآن پڑھیں, قرآن سنیں, قرآن کو سمجھیں, اور سمجھ لیں تو پھر مانیں. جب تک اس دوا کو قبول نہیں کریں گے تب تک دعا بھی فائدہ نہیں دے. تو جب ایک بندہ اپنے سسٹم کے اندر کی نجاست کو انہیل کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے تنگی دل کا شکار ہو جاتا ہے, روحانی دمے کا شکار ہو جاتا ہے, پھر علاج پر بھی توجہ نہیں دیتا, تو پھر وہ گھٹتا چلا جاتا ہے اور دین سے دور ہو جاتا ہے, اللہ رب کریم کا مجرم بن جاتا ہے. اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو دل کی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہوں. اصل میں اللہ حکم دے کر نہیں کرتے کہ اس کو دل کی تنگی میں مبتلا کر دے, ایسے نہیں ہوتا. یہ سسٹم کا قدرتی نتیجہ ہے. ٹھیک ہے, یہ سسٹم کا قدرتی نتیجہ ہے. تو اللہ رب کریم کا بنایا ہوا نظام ہے, تو اللہ کہتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کہتا ہے اچھا یہ مسٹر اے کا دل تنگ کر دو, مسٹر بی کا دل کھول دو. جو جس راستے پر چلے گا اس کا قدرتی رزلٹ اس کو خود بخود ملے گا, اور یہی اللہ کا اصول ہے. لیس للانسان الا ما سعى, انسان دنیا میں وہی پاتا ہے جس کے لیے وہ صحیح کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. تو جو دین سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بھاگنے کا موقع دے دیتے. تو بھاگتے ہیں لوگ, قرآن پڑھنے پر کتنے لوگ آمادہ ہوتے ہیں, بہت کم ہے نا. اور جو آتا ہے مشقت کرتا ہے, وقت دیتا ہے, تو پھر اس کے لیے اللہ رب کریم راستے کھول دیتے ہیں. شکر خودے کو شکر مل جاتی ہے, اللہ راستے کھول دیتے ہیں, اللہ ہدایت کے لیے ملا دیتے ہیں کسی نہ کسی. ٹھیک ہے, یہی معنی ہے. کذالک, اسی طرح یجعل ڈال دیتا ہے, مضارع ہے, سنگولر ہے, غائب ہے. اللہ اللہ, یجعل اللہ ڈال دیتا ہے اللہ, الرجس نجاست, علی الذین ان لوگوں پر, لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے. یؤمنون کیا ہے؟ مضارع ہے, غائب ہے, جمع ہے, مذکر ہے. اسی طرح اللہ نجاست مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. رجس کا معنی گندگی کے لیے بھی یعنی رجس کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور عذاب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے, تو بعض ترجمے میں آپ کو ملے گا اللہ ان پر عذاب مسلط کر دیتا ہے, بعض ترجموں میں ملے گا نجاست مسلط کر دیتا ہے. دونوں طرح سے مفہوم پر کوئی فرق نہیں ہوتا. رجس کا لفظی ترجمہ اصل میں گندگی ہی ہوتا ہے, لیکن قرآن نے اسے عذاب کے معنوں میں بھی لیا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے پھر ترجمے میں یہ آپ کو دونوں طرح کے آپشن ملتے ہیں. تو اس سے مفہوم پر کوئی فرق نہیں آتا. دنیا میں اللہ رب کریم جو اسلام سے دور بھاگتے ہیں انہیں گندگی میں مبتلا کر دیتا ہے. گندگی سے مراد فزیکل گندگی نہیں ہے, شرک خود بھی جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک سب سے بڑی نجاست ہے, مشرک نجس ہے. ٹھیک ہے, تو فزیکل نجاست کی بات نہیں ہوگی.
اللہ روحانی طور پر انہیں اس گندگی پر، بتوں کی گندگی پر چھوڑ دیتا ہے، ان کے دلوں میں آمادگی ڈال دیتا ہے، شرک کی گندگی پر، بدعتوں کی گندگی پر، اللہ کی نافرمانی کی گندگی پر ان کے دلوں کو آمادہ کر دیتا ہے، وہ اس کے ساتھ خوش رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آخرت میں پھر کیا ہوگا؟ عذاب ملے گا. تو گندگی مانا لیا جائے رجس سے تو بھی بالکل صحیح ہے بات، اور اگر عذاب مانا لیا جائے تو بھی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ دنیا میں وہ شرک وغیرہ جیسی بدعتوں جیسی نجاستوں سے ملوث رہیں گے اور آخرت میں عذاب اٹھائیں گے، تو دونوں معنوں میں بات بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ آج سے متعلق کوئی سوال؟ یہ جو پیچھے لائن ہے اور یہ جتنی ناز ہے یہ بھی ناز سے مظاہرے کہاں پر؟ ہاں جی بالکل بالکل، یہ ناز سے مظاہرے. لن نے نؤمنا کیا، نؤمنو تھا، نؤمنو اصل لفظ ہوتا ہے، اس کو لن نے زبر دی، جیسے ان نے ادھر زبر دی یذلہ کو. ٹھیک ہے. ہاں جی، اور کوئی بات؟ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.